अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो का तनाज़ा अभी थमा नहीं है कि एक और वीडियो का जिक्र शुरू हो गया है उनसे मुतल्लिक, उनसे मंसूब, नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात से मंसूब। कहा जा रहा है कि एक वीडियो है, पड़ी हुई है, जो किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। वो वीडियो कहाँ पड़ी है, किसके पास पड़ी है, ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन ये जब सारा मामला ये कटा खुलता है ना, तो फिर बहुत कुछ निकलता है। तो इसमें बहुत कुछ निकल रहा है। जो तनाज़ा है मुबैना वीडियो का, जो अहमद नूरानी साहब ने जारी की है इस दावा के साथ कि जो उनके पास उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिक कर दी है अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर, और उस पर उन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि जो उन्होंने प्रॉपर एक क्रेडिबल जो फॉरेंसिक इदारे से उन्होंने उसकी ऑडिट करवाई है। अब उसके काउंटर आना शुरू हो गए हैं, उसका जवाब आना शुरू हो गए हैं। एक तो जवाब ये था ना, जो शहबाज गिल दे रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब की एक तकरीर के टुकड़े टुकड़े उठा कर जहाँ वो कह रहे हैं कि फ़लाँ करप्ट हैं, तो वहाँ उनका लफ्ज़ निकाल दिया कि नवाज़ शरीफ करप्ट हैं। जहाँ कह रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क की दौलत लूट कर बाहर चला गया, तो वहाँ उसका नवाज़ शरीफ मुल्क की दौलत लूट कर बाहर चला गया। इस तरह की एक मज़े का खेज़ या मज़ाहिया किस्म की वीडियो होती है ना, आजकल बनती हैं, बच्चे बैठ के बना रहे होते सारा दिन। तो इस तरह की एक वीडियो, और फिर एक वीडियो मरीम उसके जवाब में प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इसको प्रोपेगेंडा से जवाब देना है, तो प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर एक जो है वो ऑडियो मरीम नवाज़ साहिबा की आई, वो भी जो नवाज़ शरीफ साहब की भी ऑडियो थी उनकी मुख्तलिफ़ तकरीरों से उठा कर। तो एक मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो, जिस ऑडियो में वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स का जिक्र कर रही हैं कि जी फ़लाँ को इश्तिहार आपने नहीं देना, वो भी मार्केट में कर दी गई, और वो ARY ने चलाई और दीगर चैनल्स ने चलाई, और उसके बाद उसको PTI के जो अकाउंट्स हैं या हुकूमत के जो हमदर्द हैं, हुकूमत के अपने लोग हैं, हुकूमत के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या PTI के जो कहा जाए एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया, उन्होंने उसको ज़्यादा प्रोपेगेट करना शुरू किया। लेकिन एक और फिर चीज़ सामने आई है, वो फवाद चौधरी साहब ने शेयर की। मैं पहले भी अपनी कल एक व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी, उसमें यह कि फवाद चौधरी साहब ने एक जो साकिब निसार साहब की एक तकरीर, और फिर ये वाले जो ऑडियो है जो अहमद नूरानी साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं, और वो नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमे से मुतल्लिक, जिसमें वो बात तो सामने आ चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अपना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, इमरान खान को जो है वो इदारों ने फ़ैसला करना होता है, हम काम फैसले यहाँ पर हमेशा जुडिशरी फ़ैसले नहीं करती, इदारे करती है। और अब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा देनी होगी ताकि इमरान खान साहब के लिए जगह बनाई जाए। और फिर मैंने अपना मरीम नवाज़ साहब को भी कह रहे हैं कि जी सज़ा दें। मैंने अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। लेकिन क्या करें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आज़ादी का मामला भी है, तो लेकिन चले, इस तरह का वो जुमला है। तो उसको वो मिला रहे हैं, उस तकरीर को, फवाद चौधरी साहब उनकी ऑडियो से, और वो तकरीर क्योंकि वो खड़े होकर ख़िताब कर रहे हैं, तो वो दिखाई दे रहा है कि किसी तकरीर से ख़िताब कर रहे हैं, और उसका जो आगाज़ है वो बिल्कुल सेम जुमला है। उसके बाद अब एक और नई चीज़ मार्केट में आ गई है, वो समा टीवी लेकर आया है। समा टीवी ने वो एक तकरीर है, और तकरीर का एक एक पैरा उठाते हैं, और उसके बाद ये वाली ऑडियो जो है उसी में वो सेम पैराज हैं। अब ये उन्होंने सामने लेकर आए, और लग यूँ रहा है बज़ाहिर कि ये बिल्कुल वही तकरीर है जिसके पीछे शोर शामिल करके कहा गया कि ऑडियो लीक है। लेकिन जब ये पब्लिक हुई है, ट्विटर पे आई है, तो अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि जी मैं कायम हूँ, ये इस तरह के अल्फाज तो तकरीरों से उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं उस जो ऑडियो है, जो ऑडियो लीक्ड, वो उसको जिसको एक स्कैंडल के तौर पे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उस पर कायम हूँ और मैंने फॉरेंसिक करवाया है। कोई भी अगर इसको चैलेंज करना चाह रहा है तो उसको फॉरेंसिक करवा के देख ले, पता करवा ले, ख़ुद तसल्ली कर ले, और मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। तो अब एक तो ये ज़ाहिर कट्टा खुल गया है। अब इसमें इसका हल ये है कि वो हल नहीं है जो हुकूमत बता रही है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, दीगर वज़ीर कह रहे हैं कि जी क्योंकि साकिब निसार साहब ने तरदीद कर ली है, लेकिन लिहाजा ये तरदीद मान ली जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता, किसी के ऊपर भी कोई बड़ा से बड़ा इल्ज़ाम होता है, किसी ने कोई काम किया भी होता है, तो भी वो उसकी तरदीद करता है कि जी मैंने ये नहीं किया। अदालत में बड़े से बड़ा मुजरिम भी है खड़े होके, छोटे से छोटा मुजरिम भी खड़े होके सेहत जुर्म से इनकार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अदालत उसके सेहत जुर्म से इनकार पर मुकदमा बाइंड अप कर ले, ख़त्म कर दे। हल सादा सा है। हल ये है कि इस मसले को की तहकीकात होनी चाहिए।
آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ بات کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے، اور اگر احمد نورانی نے غلط کیا ہے تو ان کو ظاہر ہے ان کو سزا دینی چاہیے، جتنا بڑا جرم ہے اتنی سزا دینی چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر عدلیہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پھر اس کے اوپر کوئی کمیشن کوئی بڑا کچھ بننا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوتا رہا ہے، ظاہر ہے اب اس کا میں تو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب اگر گلٹی ثابت ہوتے ہیں یا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو سزا عمران خان صاحب کو جگہ دینے کے لیے ان کو آگے لانے کے لیے دی گئی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پھر کوئی بڑی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب ایسا ہوگا امکان کم ہے پاکستان میں کوئی پہلا اسکینڈل نہیں ہے، میں پہلے بار بھی گزارش کر چکا ہوں، صرف عمران خان کے دور حکومت میں کتنی ویڈیو اسکینڈلز آئی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اور پھر یہ جو نئی ویڈیو ہے وہ دعویٰ کیا ہو رہا ہے نئی ویڈیو کا لندن سے، اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، وہ ویڈیو کس کی ہے اور اس میں کیا کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے حکومت جس طرح بھوکلاہٹ میں اب چلی گئی ہوئی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کا جو اسپیس چھینا گیا تھا یا ان کے پاس نہیں رہا تھا وہ واپس لے رہے ہیں، پولیٹیکل اسپیس بھی اور لیگل بھی، قانونی طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بظاہر تو نواز شریف صاحب کے حق میں اور مریم نواز صاحبہ کے حق میں، تو اس میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ جو کل ہوا یہ پرسوں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں وہ نواز شریف کا خطاب نہیں ہونے دیا گیا، اور ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے حکم پہ ہوا جو کچھ ہوا کہ انٹرنیٹ بھی بند کروا دو، اور جو بعد میں وہ منیزہ جہانگیر نے کہا کہ جی تاریں کٹ گئی اور تاریں تو چوہے کاٹا کرتے ہیں، تو وہ بھی پتہ چلا کہ وہ بھی سارا کچھ فواد چوہدری صاحب نے خود بیٹھ کے آپریٹ کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے اس کے حق میں اس جو اطلاع ہے انفارمیشن ہے اس کے حق میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے ٹویٹ بھی پڑے ہوئے کہ یہ ایک مجرم جو ہے وہ کس طرح ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر سکتا ہے، اور وہاں اگر میں جاؤں گا تو آئین اور قانون کا مذاق ہوگا، تو وہ انہوں نے پہلے اپنا ارادہ بھی دکھا دیا تھا۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور دلیل آج فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، کل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے PFUJ کے جو کانفرنس سے خطاب کیا تھا، سیمینار سے خطاب کیا تھا صحافت کی آزادی اور اس کے متعلق تھا جو 17 نومبر کو ہی تھا، اس خطاب اس کانفرنس کی جو فنڈنگ تھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ وہ فنڈنگ اللیگل تھی، اس کے لیے عمر ایوب صاحب نے بقول فواد چوہدری صاحب کے اسٹیٹ بینک کو خط لکھ دیا ہوا ہے، اور FIA کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تحقیقات کرے، یعنی اس حد تک اب پرسو کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اب اس میں PFUJ ممکن اپنے فنڈ پروف کر لے، ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی آرگنائزیشنز اسپانسرڈ فنکشنز کرتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرسو اتنا کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو کوئی نواز شریف صاحب کو، کل کو کوئی مریم نواز کو خطاب کرنے کے لیے مدعو نہ کرے، کوئی سوچ نہ سکے، اور سب کو پتہ ہو کہ اگر نواز شریف کو بلا رہا ہے کوئی آرگنائزیشن، کوئی NGO، کوئی تنظیم کسی کانفرنس میں، یا مریم نواز صاحبہ کو بلا رہے تو ان کو وہ پہلے سوچ سمجھ کے بلائیں کہ جی اگر ہم نے بلایا تو پھر ہمارے ایک ایک چیز کھولی جائے گی، پھر ہمارے اوپر FBR کے نوٹسز آئیں گے، FIA کے نوٹس آئیں گے، اسٹیٹ بینک ہوگی، نیب ہوگا، یہ ادارے ہوں گے، سارے ہمارے اوپر کریں گے چڑھائی۔ تو ایک تو یہ ارادہ ظاہر ہو رہا ہے جو کل پرسوں جو ہوا کہ فواد چوہدری صاحب کے حکم پر ہوا، اور اب فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جناب جو ان کو بلا رہے ہیں ہم ان کو بھی پرسو کریں گے، ان کی بھی تحقیقات کریں گے، کیونکہ ایبسکانڈر ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ایک وہ دلچسپ ایک چیز چل رہی ہے فواد چوہدری صاحب کے متعلق کہ جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے تو گیلانی صاحب کو سزا ہوئی تھی، تو ایک ٹاک شو میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ایک کنوکٹڈ کو، ایک سزا یافتہ کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نیلسن منڈیلا سزا یافتہ نہیں تھے فلاں، پھر انٹرنیشنل لیڈرز کے نام لیے فواد چوہدری صاحب نے، تو دلیل تو ظاہر وکیل ہیں فواد چوہدری صاحب، بہت اچھے وکیل ہیں، تو دلیل تو ان کے پاس بہرحال تگڑی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ معاملہ، اچھا ایک اور معاملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، عامر لیاقت صاحب کل پریس کانفرنس کرنے گئے تھے، ابصار عالم، یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، یہ ساری کڑیاں، تو ابصار عالم صاحب کو نے اپنا آسما جہانگیر کی کانفرنس میں الزام عائد کیا تھا کہ انہیں DG ISI جو تھے سابقہ، اب سابق ہو چکے ہوئے جنرل فیض حمید، انہوں نے کہا تھا کہ جی جو عامر لیاقت پر بول TV پر پابندی لگ گئی تھی کیونکہ عامر لیاقت صاحب کے پروگراموں کا کانٹینٹ وغیرہ جو بھی تھا، خیر وہ تو اس پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی،
تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر پابندی ہٹا دیں. انہوں نے پریس کانفرنس کانفرنس میں اپنے خطاب میں یہ انکشاف کیا تھا. تو اس کے جواب میں عامر لیاقت صاحب کے ٹویٹس ہیں، طویل ٹویٹ ہیں. اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرنے گئے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں. وہاں پر بھی انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی ہی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے انداز ابھی وہ کرتے ہیں نا، بندہ وارم اپ ہوتا ہے. ابھی انہوں نے گھٹیا کا لفظ استعمال کیا ہی تھا کہ گھٹیا الزامات. وہ تو پھر جواد فیضی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو رائٹ ہے، آپ پریس کانفرنس کریں، آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہم نہیں چھین رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہمارے ایک صحافی دوست کے متعلق پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لہٰذا آپ حدود سے باہر نہ جائیے گا. پھر شاکر سولنگی اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کی. تو اس کے بعد پھر عامر لیاقت جو تیاری کر کے گئے ہوں گے، کیونکہ عامر لیاقت صاحب کو ہر بند ان کے ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. تو خیر وہ عامر لیاقت صاحب والا معاملہ بھی اسی طرح وہ ان کو پھر پریس کانفرنس وہ جو اپنا گرجنے برسنے گئے تھے یا جس طرح کے الزامات وہ بنا کے گئے تھے، وہ کیونکہ چھوٹا الزام لگاتے ہی نہیں ہیں، وہ بہت بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں. تو خیر تو وہ معاملہ ان کا بھی وہ ہو گیا، ادھر وہ نہیں کر سکے اس طرح اپنی جو سوچ سمجھ کے گئے تھے. تو اب معاملہ واپس میں آتا ہوں اپنے انہی ایشوز پر، آڈیو اور ویڈیو اسکینڈلز. تو آڈیو اسکینڈل چل رہا ہے جس کے گھیرے میں ہے پورا ملک. تو تحقیقات کی بات میں نے گزارش کی تھی نا کہ تحقیقات اس کی جو احمد نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو تحقیقات کیا اب تک باقی کی ہوئی ہے معاملات کی؟ سب سے بڑا اس حکومت کی بات کروں، میں بہت پیچھے نہیں جا رہا. مطلب بے نظیر بھٹو کو جن فون ٹیپس پر سزائیں سنائی گئی تھیں میں اس پہ نہیں جا رہا، وہ اور دوسرے میں ادھر ادھر کی دوسری اسکینڈلز پہ نہیں جا رہا. اس طرح کہ جس میں لوگوں کو اپنا کیا ہوتا ہے، جو عہدوں پہ لوگ ہیں، سرکار اہم آفیسز پر بیٹھے ہوئے لوگ جب اپنے اختیار کو کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو پھنساتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں. باقی ادھر ادھر کے اسکینڈلز نہیں، ان کی میں ویڈیو اسکینڈلز کی بات نہیں کر رہا. تو جو اس حکومت میں سب سے بڑا ویڈیو اسکینڈل تھا وہ، یا سب سے پہلا ویڈیو اسکینڈل تھا، وہ تھا چیئرمین نیب کا، جاوید اقبال صاحب کا، جو ایکسٹینشن پر ہے. ایکسٹینشن اس طرح تو نہیں لیکن نئے چیئرمین نیب تک وہ ہوں گے. وہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ جب ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے اب ہم ان پر ہاتھ ڈالیں گے کہ جس کے بعد یہ حکومت بھی نہیں رہ سکے گی. انہوں نے حکومت کی طرف واضح اشارہ کیا تھا کہ وہ حکومت کی طرف احتساب کا دائرہ بڑھانے لگے ہیں. تو ان کی وہ عمران خان صاحب کے معاون تھے، ان کے ٹی وی چینل پر ان کی ایک ویڈیو آ گئی، سرتاپا ویڈیو، سب آپ کو پتہ ہی ہے. ایک خاتون جو اپنا نیب میں جن کے معاملات تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جی بلیک میل کر کے، بلکہ وہ سامنے خود بھی آ گئی تھی کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور سیکسول ہراسمنٹ کی کا ایک معاملہ تھا. لیکن اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، معاملہ یوں کا یوں دب گیا. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جو سزا دی تھی دباؤ میں آ کر دی تھی کیونکہ ان کی ویڈیو کسی کے پاس تھی. اس ویڈیو کی تحقیقات نہیں ہوئی. تحقیقات کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ ویڈیو اصلی ہے. ان کی جس ویڈیو سے ان کو بلیک میل کی گئی وہ بھی تحقیقاتی اداروں نے ویڈیوز دیکھی، کوئی 43 منٹ کی ویڈیو وہ بھی اداروں کو ملی. لیکن تحقیقات ارشد ملک پہلے تو اپنی عہدے سے گئے، جانا بنتا تھا کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا تھا، لیکن فیصلہ وہیں کا وہیں برقرار، اور کسی کا کو پیچھا نہیں کیا گیا کہ جی ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کس کے پاس تھی، کس نے ان کو بلیک میل کیا، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. زبیر عمر صاحب کی ویڈیو، معاملہ آیا، رفع دفع ہو گیا، کس نے بنائی، کیوں سامنے آئی، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات جو مارچ میں ہو رہے تھے اس میں ایک ویڈیو سامنے لائی گئی تھی جس میں دکھایا گیا ہے کہ جو پیسے تھدے اپنا وہ تقسیم ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا یہ ارکان کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے ارکان تھے، خریدنے والے بھی پی ٹی آئی کے، وہ بھی بیچنے والے بھی پی ٹی آئی کے، وہاں پہ بھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. یسر رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ایک ویڈیو آتی ہے، وہ اس کو بھی الیکشن کے سینٹ الیکشن میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ویڈیو اسکینڈلز کا اس دور میں اور آڈیو اسکینڈلز کا، بلکہ ہمارے وہ دوست سینئر ہیں، ہمارے استاد وجاد مسعود صاحب کہتے ہیں ہم تو اب ویڈیوز کے جبر کے دور میں رہتے ہیں. یعنی اتنا ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار میرا کسی کے پاس کچھ ہو نہ، یعنی جو کسی کے کام مطلب ووٹ دینا ہو، کچھ کرنا ہو، اس طرح کے لوگ ڈر ڈر کے جی رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کچھ ہو نہ، لیکن تحقیقات نہیں ہوتی. اب آخر میں وہ ویڈیو جس کا چرچا ہے مسلسل، ناصر بٹ صاحب ویڈیو ماسٹر، ان کے بقول انہوں نے لندن میں ایک صحافی اظہر جاوید صاحب کو ایک کچھ عرصہ پہلے
اپنی انٹرویو میں بتایا تھا کہ جو ارشد ملک صاحب مرحوم جب ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے مسلسل ان کو اصرار کیا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے کا، تو فائنلی وہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے، اور نواز شریف صاحب کو مل کے وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو وہ ارشد وہ کہ بتا رہے ہیں اپنا یہ جو ناصر بٹ صاحب، نواز شریف صاحب کو مل کے انہوں نے بتایا تھا کہ ان پر کس کس طرح دباؤ تھا اور ثاقب نثار صاحب نے ان پر کس طرح دباؤ ڈالا۔ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ناصر بٹ صاحب، کہ جی میں یہ ویڈیو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ آڈیوز اور ان سارے معاملات سے اگر کام نہیں چلتا تو پھر وہ ویڈیو بھی عنقریب آئے گی۔ یہ وہی ویڈیو ہے جس کا ذکر اسحاق ڈار کر چکے ہوئے ہیں، جس کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے اس پریس کانفرنس میں کیا تھا جس پریس کانفرنس میں ارشد ملک کی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔